5 ताक रातों में से एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होती है, जो अहादीस में मजमून मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों को टारगेट कर लें। पहले ये समझ लें कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने। तो मैं और आप अब तो 83 साल और 4 महीने शायद ना जी पाए, 1000 महीने की इबादत तो कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचें कि कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर शबे लैलतुल कदर किसी ने इबादत कर ली और वो मकबूल हो गई, तो वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल इबादत हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश ये कि इन 5 रातों में कुछ काम पाबंदी से करें। आज भी कर लें जिनके पास वक्त बाकी है, और बाकी 4 रातों में करें। और वो ये है कि इशा की जमात और फजर की जमात जो बाजमात पढ़ता है उसको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो एक काम तो ये कर लें। फिर इन 5 रातों में कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, मुमकिन हो तो 7 तस्बीह पढ़ लें या कुछ नवाफिल पढ़ लें। तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। बेशक 50-100 रुपए कर लें, जिसकी जैसी हैसियत। 500-500 रुपए 5 रातों में कर लें, 1000 कर लें या 10,000 कर लें, जितनी आपकी हैसियत है। वो आप उसके एनवलप बना लें, किसी गरीब को दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। चौथे नंबर पर आप जो है वो हो सके तो दुरूद पाक 1200 बार पढ़ लें। कुछ ना कुछ तिलावत कुरान भी करें इस 5 रातों में। सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें। और आखिरी बात यह कि अगर माँ बाप हैं तो उनके दस्तबोसी कर लें, चले गए तो हो सके तो कब्रिस्तान में हाजिरी दे दें। अब ये 5-6 नेकी के काम टारगेट कर लें और सारी 5 रातों में करें। अब इन 5 में से कोई भी रात अगर लैलतुल कदर हुई तो हमारी ये तमाम नेकियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, सवाब का अंबार लग जाएगा। तो डू नॉट मिस दीज 5 नाइट्स। इन 5 रातों को टारगेट करें, प्लान करें और इसकी बरकतें हासिल करें। शब कदर में क्या पढ़ना चाहिए, नमाज और दुआएं वगैरह। रिवायत है कि जो शब कदर में इखलास नीयत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएं। शब कदर में 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से पढ़े कि हर रकात में अल्हम्द के बाद सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र 3 मरतबा पूरी सूरत, और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 50 मरतबा पढ़े। फिर सलाम के बाद सजदे में जाकर 1 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े। फिर सजदे से सर उठाकर जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मकबूल होगी। रातें मिस नहीं करनी है। खाने पीने घूमने फिरने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। इन 5 रातों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल किया, और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुजूर, मैं अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो मैं क्या पढ़ूं? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। यानी ए अल्लाह, बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे भी माफ फरमा। बड़ी प्यारी दुआ है, माफी की दुआ भी हो गई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। लैलतुल कदर को लैलतुल कदर इसलिए कहते हैं कि इसकी चंद वजूहात उलमा ने बयान की कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमात पर मामूर कर दिया जाता है, यानी ऑर्डर उनको दे दिए जाते हैं। इसलिए भी कहा जाता है इसको शब कदर। और इसलिए भी फरमाया जाता है कि इस शब में नेक आमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कदर की जाती है, इसलिए भी इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, तो इससे अंदाजा होगा कि इस रात की क्या अहमियत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कदर में ईमान और इखलास के साथ क़ियाम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ कर दिए। वाह सुभान अल्लाह। ये एक तो इस रात की फजीलत के बारे में ये हदीस पाक है। और ये रात कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है कि ये 1000 महीनों से ज्यादा अफजल रात। 1000 महीनों से, अब इसको अगर कैलकुलेट करें ना तो ये 83 years and 4 months, यानी तकरीबन 83.5 साल की इबादत से अफजल ये एक रात की इबादत कर ली जाए और अल्लाह कबूल कर ले तो 1000 महीनों से ज्यादा सवाब मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह, ये कुरान पाक में। अब इस रात की अहमियत देखें कि सिर्फ इस एक रात की अहमियत बयान करने के लिए कुरान पाक की पूरी सूरत सूरह कदर नाज़िल हुई। सैयदना जिब्रील अमीन और फरिश्ते नाजिल होते हैं और इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं। जो इस रात इबादत कर रहे होते हैं उनसे फरिश्ते हाथ मिलाते हैं
اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے. 1000 مہینے کیوں کہا گیا؟ 100 سال ہو جاتے، 50 سال ہو جاتے، اسپیشلی 1000 months. کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے. تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ شان نزول لکھے ہیں. اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے حضرت شمعون ان کا نام تھا، ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے، اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن تو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے. تو صحابہ کرام کمال کی شخصیات، وہ ان کے فضائل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر، ان کی عبادتیں سن کر نبی کے پاس سے کہتے ہیں وہ ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں. 83 ایئرز سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، روزے بھی رکھے انہوں نے اور رات عبادت میں گزاری. ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ہماری ایج ہی تھوڑی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ السلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا. اللہ کو کب یہ گوارا ہے؟ اللہ تو اپنے حبیب علیہ السلام پر کیسا مہربان ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے گا. جس کو کہتے ہیں کہ ویری کانشیس رہنا چاہیے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ پورے سال میں کبھی بھی آ جائے گی تو ہم 360 365 دن رات ڈھونڈتے، پھر رمضان میں بھی اگر ہوتی تو 30 days کوشش کرنی پڑتی. ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا گیا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈ. 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے، بلکہ ان 5 میں عبادت کرنا. اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. احادیث میں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی. ان 5 راتوں میں مزید عبادتوں. رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا. ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے. مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے. سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے. 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے. اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ جنت میں وہ کما رہا ہے. اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی. 92,000 نیکیاں ہو گئی. پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا. اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا. بندہ کہ یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں. ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا. ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے. نہ کریں ایسا. دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں، یہ عبادتوں کے لیے ہیں. یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے. نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے. بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے. آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں. اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے. بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو. نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا. بقرعید میں ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن. مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے اے سی والے بیزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے گیزر والے. ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے. وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو؟ یار سیزن کے دن ہے. گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا،
دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں، بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے۔ وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان ٹورنامنٹ، معاذ اللہ جری دیکھیں لوگ۔ اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر۔ اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے؟ تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے؟ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ سوچیے رمضان کیا ہے خدا کے واسطے۔ روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے، ہم کرتے نا دعا۔ آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ادھر سے آفر ہے، اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں، کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا تھا۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار۔ فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا تو مقبول ہے نا۔ پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے، یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں، مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز۔ میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں۔ قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے، اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا، القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے، ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ۔ علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے، ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے، صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا
کہ پچھلی قوم